नहीं, अल्लाह ताला को किसी ने पैदा नहीं किया। अल्लाह मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करके बर्बाद हो रही है। 500 बरस का है, पल की खबर। मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। कुरान करीम में 80 से ज़्यादा मकामात पर इरशाद फरमाया, वअक़ीमुस्सलात, यानी तुम नमाज कायम करो। याद रखो, फिर जहन्नम की दहकती हुई आगे इसमें तुम्हें डाला जाएगा। खाने काबा एक ऐसा घर है जो तमाम घरों से अफजल है। यही वह घर है दुनिया के गोशा गोशा और चप्पा चप्पा से अल्लाह के बंदे, ऐ अल्लाह हम हाज़िर हैं। आज मेरी तकरीर का अनवान है तालीम की अहमियत, कि जिस जहाँ की ज़मीन पर बारिश नहीं होती वहाँ की फसलें बर्बाद होती हैं, और जिस कौम में तालीम नहीं होती वहाँ की नस्लें बर्बाद होती हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम इस दुनिया की रौनक हैं, हमसे ये दुनिया जन्नत है। हम माएँ हैं, हम बहनें हैं, हम बेटियाँ, हम इज्जत है। खेतों से खलियानों तक, चूल्हे से मिलों मशीनों तक, जिस राह पर हमारे कदम पड़े हर कदम के नीचे अजमत है। हम इस दुनिया की रौनक हैं, हमसे ये दुनिया जन्नत है, हमसे ये दुनिया जन्नत है। एक मर्तबा हज़रत मुस्ताफ़ से कुरान मजीद की अजमत मालूम करते हैं। किसी ने इमाम आज़िम बाबू हनीफा से पूछा, इमाम साहब आपने कुरान को कैसे पाया? हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया। ज़मीन, आसमान, चाँद, सूरज, ऊँचे ऊँचे पहाड़ और बड़े बड़े दरिया किसने बनाए? जमीन, चाँद, सूरज, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बड़े बड़े दरिया अल्लाह ताला ही ने बनाए। क्या अल्लाह ताला को किसी ने पैदा किया? नहीं, अल्लाह ताला को किसी ने पैदा नहीं किया। अल्लाह ताला कब से है और कब तक रहेंगे? अल्लाह ताला हमेशा से और हमेशा रहेंगे। क्या अल्लाह ताला के माँ बाप हैं? नहीं, अल्लाह ताला के माँ बाप नहीं है। क्या अल्लाह ताला की बीवी बच्चे हैं? नहीं, अल्लाह ताला की बीवी और बच्चे नहीं हैं। क्या अल्लाह ताला को किसी से रिश्तेदारी है? नहीं, वो तमाम रिश्तों से पाक है। क्या मखलूक की तरह अल्लाह ताला की शक्ल सूरत है? नहीं, अल्लाह ताला तमाम शक्लों सूरत से पाक है। क्या अल्लाह ताला खाते पीते और सोते हैं? नहीं, अल्लाह ताला को खाने पीने और सोने की ज़रूरत नहीं। क्या अल्लाह ताला का कोई शरीक है? नहीं, अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं है। हमें हमारे माँ बाप और पूरी दुनिया को रोज़ी कौन देता है? हमें हमारे माँ बाप और पूरी दुनिया को रोज़ी अल्लाह ताला देता है। ज़िंदगी, मौत, इज्जत और जिल्लत कौन देता है? ज़िंदगी, मौत, इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला देता है। क्या अल्लाह ताला हर चीज़ देखते और हर बात सुनते हैं? जी हाँ, अल्लाह ताला हर चीज़ देखते हैं और हर बात सुनते हैं। हमें किसकी इबादत करनी चाहिए? हमें अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आफसिन बानो दर्जा पंजुम से आप सभी से मुख्तलिफ हूँ। मेरा तकरीर का मौजू है, अगर मोबाइल ना होता तो क्या होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोबाइल फ़ोन एक ऐसा आला जो 7 समंदर दूर बैठे अपने अजीज़ों अकारीब की दिल की आवाज़ उन्हीं के दिलों में उतारता है। सदर अली वक़्तार कितने टूटे दिलों को मिलाया, कितने रिश्तों को जोड़ा, लेकिन सदर अली वक़्तार इसी आले ने कितने ख़ानदानों के चिरागों को गुल कर दिया। इसी आले ने कितने राबतों को ख़त्म कर दिया। एक ही कमरे में बैठे माँ, बहन, भाई, बेटी एक दूसरे से बात तक नहीं करते। इस आले ने इंसान को एक कमरे में बंद होने पर मजबूर कर दिया। अगर मोबाइल ना होता तो ये तमाम रिश्ते एक साथ बैठकर खुशगपियों में मशरूफ होते, मगर मोबाइल फ़ोन ने सराफत और तमीज़ के ऊपर से पुष्ट डाल दिया। यहाँ तक कि इसकी घंटियाँ खाना काबा और मस्जिद नबवी में भी सुनाई देती है। सदर अली वक़्तार, हम आरज़ू करते हैं कि हम खाना काबा की ज़ियारत करें, मगर अफसोस कि हम वहाँ पहुँचने से पहले मोबाइल निकाल कर सेल्फियाँ बनाते नजर आते हैं। सदर अली वक़्तार, हमारी नौजवान नस्ल जो आज दिन रात मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करके बर्बाद हो रहे हैं। अगर मोबाइल ना होता तो आज काल के साहीनों के हाथों में किताबें होती। जी हाँ, वही साहीन जिन्हें सितारों पर कमंजर डाल रही थी, मगर आज वो सितारों पर कमंजर डालने के बजाय किसी सितारों पर कमंजर डालते हुए नजर आते हैं। हम अंती तकलीफ में भी अपने खुदा को भूल चुके हैं। इन्हीं में से किसी ने मोहम्मद बिन कासिम जैसा किरदार बनना था, किसी ने खालिद बिन वली जैसा शमशेर सिंह बनना था, किसी ने उस्मान गनी जैसा सरमुहया का पेटर बनना था, किसी ने अल्मा इकबाल जैसा मुंशी और साए आजम जैसा रहनुमा बनना था, मगर आज हम मोबाइल फ़ोन में कच्चा बादाम जैसा गाना सुनते हुए नजर आते हैं। अगर सोशल मीडिया की बात की जाए, जहाँ हमारी नौजवान नस्ल आज दिन रात मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करके बर्बाद हो रही है, अगर मोबाइल ना होता तो आज इन्हीं में से कोई मरियम मुख्तार और अरफत करीम बनती, इन्हीं में से कोई कुतुबुद्दीन ऐबक, टीपू सुल्तान बनता। जिन नौजवानों को अच्छी साबित तालीम देना था, उन्हें मोबाइल फ़ोन के लेटेस्ट मॉडल दिए जा रहे हैं। और अगर हम इस नक्शा नक्शी के दौर में मोबाइल जैसी बला को एक तरफ रख कर अपने रिश्तेदारों से बातचीत करके देखेंगे तो हमें एहसास होगा कि वक्त कितना खूबसूरती से गुजरता है। हिम्मत तो उठो, सभी बाजार चले, खरीदना है मोबाइल तो हम अपनी किस्मत आजमा ले। वहाँ गया अगर आईफोन लेकर तो तुम भी गैलेक्सी के नाम पर अपना सर लुटा दो। हाँ, एक कमरे में बैठी मेरी माँ, बहन, बेटी की यादें, आओ बैठ कर बात करें अब स्टेटस की यार, आओ बैठ कर बात करें अब स्टेटस की यार। वो आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जनाब सदर, मुअज़्ज़ज़ अहले मीज़ान, मेहमानान और सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक परिंदा किसी शाख पर आकर बैठता है, थोड़ी देर चह जाता है और चला जाता है। यही इंसान की ज़िंदगी की मिसाल है कि ये दुनिया मुस्तकिल क़याम की हाँ नहीं बल्कि आरज़ू सराय है। इसलिए इंसान को चाहिए कि ख्याल कज़ा रहे,
جی سامعین، میرا موضوع سخن یہی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ خالق ازا رہے. سامعین، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ایک کان میں اذان کہتے ہیں اور دوسری میں اقامت. گویا اس بچے کو پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ تمہاری زندگی کی اذان بھی ہو گئی, تمہاری زندگی کی اقامت بھی ہو گئی. اب اقامت میں اور جماعت کے کھڑے ہونے میں جتنا فرق ہے اتنا ہی تمہاری زندگی ہے. لہٰذا اس دنیا میں اپنی زندگی اس طرح گزارو کہ ابھی میری نماز جنازہ قائم ہونے والی ہے. کلام پاک میں ارشاد ربانی ہے کہ تم بہترین امت بنا کر بھیجے گئے ہو, تم سے نیکی کے چراغ روشن ہوں گے اور برائی کے اندھیرے مٹیں گے. اس بات سے ہم سب واقف ہیں, لیکن اس کے باوجود امت محمدیہ کی ضلالت کی تاریک گلیوں میں گم ہوتی جا رہی ہے. آج وظاہر تو محکمات الہیہ پر عمل پیرا ہے, لیکن ہمارے باطن دین سے بے بہرا کیوں؟ آج ظاہری پاکیزگی میں دل کو دنیا ویران کیوں؟ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا چاہوں گی کہ اس سنگینی اور دینی اور اخلاقی گراوٹ کی ذمہ دار ہم خود ہیں. آج نماز, روزہ, قربانی, حج سب باقی ہے, باقی نہ رہا حقوق العباد. مقام صد افسوس ہے کہ رہ گئی رسم ازا, روح بلالی نہ رہی. سامعین, آپ نے کبھی جب سوچنے کی زحمت کی کہ کیوں نوجوان نسل منشیات کی عادی ہوتی جا رہی ہے, نظر کو خیرت کرنے والی زندگی کے لیے تباہی کے دہانے تک لے جا رہی ہے؟ آپ کا دل نہیں جلتا جب ہوا کی بیٹی سوشل میڈیا پر رقص کرتی نظر آتی ہے کہ مائیں اپنی بیٹیوں کو یہ غیور احساس دلانے سے قاصر ہے کہ ہم سے بہتر تمہارا کوئی ہمدم و غمخوار نہیں. سامعین, یاد رکھیں, تعلیم کی کمی تربیت سے پوری ہو سکتی ہے, لیکن تربیت کی کمی تعلیم سے نہیں. سامعین, یہاں پر مجھے جان ایلیس صاحب کا ایک شعر یاد آ گیا کہ میں بھی بہت عجیب ہوں, اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں. سامعین, کیا آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں رقیہ عنایت آپ سبھی سے مختلف نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. یہ ایک سجدہ ہے جسے تو گرہ سمجھتا ہے, ہزار سجدہ دیتا ہے آدمی کو نجات. صدر علی وقار اسلام میں ایمان کے پاس سب سے اہم پریشان نماز کی ادائیگی. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 80 سے زیادہ مقامات پر ارشاد فرمایا, وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, یعنی تم نماز قائم کرو, کیونکہ میرا اللہ, میرا مالک, میرا خالق رحمان ہے, رحیم ہے, عزیز ہے اور بہت مہربان ہے. یہ قابل محفل اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بار بار ایک ہی بات کہی کہ اے بندے, کہیں تو اس فریضے سے غافل نہ ہو جانا, کیونکہ نماز اور مسلمان ایک لازم المضمون ہے. نماز کے بغیر نہ ہی تو ایمان کا کوئی تشبہ ہے, نہ ہی اسلام کا. تو پھر تم نماز قائم کرو, کیونکہ کہیں تمہارا حال بھی نمون فرعون حمان جیسا بدبخت و شر نہ ہو. سجدائے اس کو تو عبادت کا مزہ آتا ہے, خالص سجدے میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے. اے میری رب, میری دعا ہے کہ ہم سب کو سجدوں کے ذریعے رجوع کرنے والوں میں شامل فرما, آمین. تو پھر تم نماز قائم کرو, بے شک نماز ہی قبر میں چراغ ہے, ان کے نکیر کے سوالات کا جواب ہے. بس اپنے کردار کا تو غازی بن جا, جیت نہ پائے کوئی تجھ سے ایسی تو بازی بن جا. توڑنے والا مسئلے خود پڑیں گے اپنی, شرط یہ ہے کہ پہلے تو غازی بن جا, پہلے تو غازی بن جا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ,
اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس گھر کو بنایا اور حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو دوبارہ تیار کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح اللہ کی مدد سے اس غیر آباد گھر کو بنا کر آباد کیا اور حضرت پیغمبر آخر الزمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مرمت میں حصہ لیا. آج بھی وہ گھر اتنا معزوز ہے کہ لاکھوں مقدس انسان اس مقدس گھر کا طواف کیے پھر بھی ان کی شرعی نہیں ہوتی. حج کیا ہے؟ مخصوص وقت میں عرفات میں قیام کرنا، بیت اللہ کا طواف کرنا وغیرہ وغیرہ. لیکن بات یہ ہے کہ حج صرف ان حرکتوں کا نام نہیں، حج نام ہے اس جذبے عمل کرنے کا جو خود سرکردگی کے الفاظ ترکیب کیا جاتا ہے. بندہ اپنی جان و مال، اپنی خواہش، اپنی حرکتوں کو پروردگار عالم کو سپرد کر دیتا ہے، اس کا نام حج ہے. بڑی غلط فہمی ہوگی اگر سمجھ لیے کہ روپے صرف سے ٹکٹ خریدا، احرام باندھا، صف مروہ کی مبین دور میں عرفات میں قیام کیا، بیت اللہ کا طواف کیا. دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اور آپ کو فائدہ بخشے اور نتیجہ خیز میں حج کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم اس دنیا کی رونق ہیں، ہم سے یہ دنیا جنت ہے. ہم مائیں ہیں، ہم بہنیں ہیں، ہم بیٹیاں، ہم عزت ہے. کھیتوں سے کھلیانوں تک، چولہے سے ملوں مشینوں تک، جس راہ پر ہمارے قدم پڑے ہر قدم کے نیچے عظمت ہے. ہم اس دنیا کی رونق ہیں، ہم سے یہ دنیا جنت ہے، ہم سے یہ دنیا جنت ہے. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے میرے پروردگار، اگر آپ اپنے بندے سے خوش ہوتے ہیں تو اسے کیا دیتے ہیں؟ میرے رب نے جواب دیا، میں اسے ایک بیٹی عطا کرتا ہوں. موسیٰ نے پھر سوال کیا، اگر آپ اور زیادہ خوش ہوئے تو اسے کیا دیں گے؟ جواب ملا، میں اسے ایک اور بیٹی عطا کروں گا اور ان بیٹیوں کی بہترین پرورش کرنے پر اس شخص کو جنت کی بشارت دی جائے گی. سبحان اللہ. اپنی تقریر کا آغاز ایک عظیم ہستی سے کرنا چاہوں گی جسے عورت کہتے ہیں. آئین سے عالم انسان کی عالمہ بردار عورت، واو سے وجود انسان کی بنیاد عورت، رے سے رانائے کائنات کا نشان عورت اور تے سے تمہارے معاشرے کی پہچان عورت. اے عورت، جب تم اس دنیا میں آتی ہو تو ماں باپ کے لیے جنت کا دلیل بن جاتی ہو. بیوی کی صورت میں اطاعت سے خود جنتی ہو جاتی ہو اور جب ماں کے اعلیٰ مقام پر پہنچتی ہو نا تو جنت کو تمہارے قدموں میں ڈال دیا جاتا ہے. اے عورت، تجھے سلام ہے. بلا شبہ تو ہی معاشرے کی پہچان ہے. تم ہی ہو جو بہترین طرح سے معاشرے میں مرد کو اس کا مقام اور اس کی پہچان دلواتی ہو اور وقت پڑنے پر اس کا دایاں بازو بن کر اس کے شانہ پشانہ چلتی ہو. اے عورت، تجھے سلام ہے. بلا شبہ تو ہی معاشرے کی پہچان ہے. 14 صدیوں پہلے معاشرے انسانیت نے تمہیں سر اٹھا کر جینے کا حق دیا تھا. خدیجہ تھی تم جو منصف بنی، زینب کی صورت میں پیو پانی تھی تم، رفیدہ تھی تم جو طبیبہ بنی اور شفیہ جو میدان جنگ میں دشمنوں کے خیمے اکھاڑتی. اے عورت، تجھے سلام ہے. بلا شبہ تو ہی معاشرے کی پہچان ہے اور آج بھی ہر میدان میں اپنا لوہا منواتی ہو. تم معلم بھی ہو، تم مسیحا بھی ہو اور قادر کرتی ہوئی منصف بھی ہو اور سچ تو یہ ہے کہ ہر زمانے کی رگے چاند ہو تم. اے عورت، تجھے سلام ہے. بلا شبہ تو ہی معاشرے کی پہچان ہے. تم ہی ہو مادر ملت، تم ہی اقفا، تم ہی مریم اور تم ہی طاہر کاشم اور تم ہی ہو ننھی زینب جو خود تو اس دنیا سے چلی گئی مگر اس مردہ معاشرے میں نئی روح پھونک کر گئی. اے عورت، تجھے سلام ہے. بلا شبہ تو ہی معاشرے کی پہچان ہے. بلا شبہ تو ہی معاشرے کی پہچان ہے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی انزل الفرقان علی عبدہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ھذا القرآن یہدی للرشد اقوام. صدق اللہ العظیم. میرے واجب الاحترام حضرات اساتذہ اکرام، علماء اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں اور مجمع میں بیٹھے ہوئے نوجوان سرپرست حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عظمت قرآن. قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جس کے اندر کسی شک و شکائی کی گنجائش نہیں. قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جو ہمارے لیے رہبر ہے. قرآن مجید جس ذات کی طرف سے نازل ہوا وہ ذات بھی ایسی ذات ہے، اس ذات کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ وحدہ لا شریک لہ ذات ہے. قرآن مجید جس پیغمبر پر اترا وہ ایسا پیغمبر ہے کہ تمام انبیاء کا سردار ہے کہ جن کی پوری زندگی میں انسانیت کے لیے زندگی گزارنے کا نمونہ موجود ہے. قرآن مجید جو فرشتہ لے کر آیا وہ فرشتہ تمام فرشتوں کا سردار ہے، وہ ایسا فرشتہ ہے کہ رب کائنات بہت مرتبے والا ہے. قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جو ہمارے لیے رہبر ہے.
قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتی ہے. پھر کیوں نہ کہوں یا الہی تو ہمیں آمین قرآن کر دے, پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے. سامعین مکرم, آپ ذرا اسلاف سے قرآن مجید کی عظمت معلوم کرتے ہیں. کسی نے امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا, امام صاحب آپ نے قرآن کو کیسے پایا؟ انہوں نے کہا, اب تو قرآن مجید سے ہزاروں مسائل نکال چکا ہوں مگر ابھی بھی قرآن کا معنی پورا نہیں ہوا. کسی نے امام غزالی سے پوچھا, امام صاحب آپ نے قرآن کو کیسے پایا؟ انہوں نے کوئی عجیب بات کہی. انہوں نے کہا, قرآن آسان بھی ہے مشکل بھی. آسان اتنا ہے کہ کسی 8 سال کے بچے کے سینے میں اتر جاتا ہے, محفوظ ہو جاتا ہے. مشکل اتنا ہے کہ 1400 سال سے علماء, مفتیاں, مفسرین قرآن میں ہوتا ہے, لیکن ابھی تک کوئی بھی اس معجزے کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا. کسی نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا, امام صاحب آپ نے قرآن کو کیسے پایا؟ انہوں نے کوئی عجیب بات کہی. انہوں نے کہا, ایک دفعہ میں نے خواب میں اللہ کی زیارت کی. اللہ سے میں نے پوچھا, اے اللہ تمہیں سب سے محبوب چیز کون سی ہے؟ جواب ملا قرآن. پھر میں نے پوچھا, فہم انہو کان الی فیہم, سمجھ کر پڑھے تب تجھے پسند, بغیر سمجھے پڑھے تب تجھے پسند. جواب ملا, فہم انہو کان الی فیہم, جو کچھ سمجھ کر پڑھتا ہے, جو کچھ سمجھ کر پڑھتا ہے. شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات, آج میری تقریر کا عنوان ہے تعلیم کی اہمیت. جس زمانے میں ہم نے آنکھیں کھولی ہے وہ زمانہ ترقی کا زمانہ ہے. موبائل, کمپیوٹر, لیپ ٹاپ اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. تعلیم ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے آدمی نئی نئی چیزوں کا ایجاد کرتا ہے. ہم بزرگوں کے کہنے پر تعلیم کو نور مانتے ہیں کیونکہ ہمارے بڑوں نے کہا ہے, العلم النور, علم روشنی کا نام ہے, علم پرکاش کا نام ہے, علم اجالے کا نام ہے. تعلیم کی اہمیت ہر زمانے ہر دور میں رہی ہے, مگر آج اس دور میں تعلیم کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے. آج کا دور سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے. ہر جگہ انٹرنیٹ اور مسانجی ضمانت کا بول بالا ہے. آج اگر کوئی ان پڑھ ہے تو اس کا جینا اور مرنا ایک جیسا ہے. آج چھوٹے سے چھوٹے کاموں کے لیے تعلیم کی حاجت ہے. کسی نے یہ بات 100% صحیح کہی ہے کہ جس جہاں کی زمین پر بارش نہیں ہوتی وہاں کی فصلیں برباد ہوتی ہیں, اور جس قوم میں تعلیم نہیں ہوتی وہاں کی نسلیں برباد ہوتی ہیں. جس قوم میں تعلیم نہیں ہوتی وہاں کے افراد شراب نوشی, جوا بازی, قمار بازی اور نشہ خوری کے اڈوں پر پڑے رہتے ہیں, جہاں اپنی زندگی برباد کرتے ہیں اور اپنے بیوی و بچوں کا مستقبل تباہی اور بربادی کے دہانے میں دھکیل دیتے ہیں. یہ نتیجہ ہے تعلیم نہ حاصل کرنے کا. اگر آدمی تعلیم یافتہ ہوگا تو وہ سمجھے گا کہ شراب پینے کے کیا کیا نقصانات ہیں, جوا بازی, قمار بازی اور نشہ خوری کے کیا کیا نقصانات ہیں. تعلیم ہر انسان کے لیے ضروری ہے, چاہے وہ امیر ہو یا غریب, دولت مند ہو یا محتاج, مرد ہو یا عورت. تعلیم سے ایک اچھا مشورہ تاثر پاتا ہے. تعلیم انسان اور حیوان میں خط امتیاز کھینچتی ہے. تعلیم تہذیب اور تمدن سکھاتی ہے. تعلیم انسان کا وہ زیور ہے جو انسان کا کردار سنوار دیتی ہے. تعلیم وہ دولت ہے جو بانٹنے سے گھٹتی نہیں بلکہ بڑھتی ہے. تعلیم کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ محترم جناب ڈاکٹر رادھا کرشن, جو بہت بڑے صدر جمہوریہ ہونے کے باوجود تعلیم اور تدریس کے اتنے بڑے زبردست حامی اور شدائی تھے کہ ان کے شاگردوں نے کہا کہ ہم ہر سال 5 ستمبر کو آپ کا یوم پیدائش یعنی جنم دن منائیں گے. تو انہوں نے کہا جنم دن منانے کے بجائے یوم اساتذہ یعنی ٹیچرز ڈے اور شکشک دیوس مناؤ, تاکہ اس سے ہماری نسلوں کو تعلیم کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے. یہ تعلیم کی اہمیت ہی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے سیاسی اور رہنماؤں نے یہ فیصلہ کیا کہ تعلیم حاصل کرنے والا ہر فرد اور امداد فہمی کی جائے, چاہے وہ مڈ ڈے میل ہو, چھاتروتی ہو, سائیکل کی رقم ہو, پوشاک کی راشی ہو, اسکالرشپ ہو, کاپی و قلم و بیٹ کی فہمی ہو. اس کے باوجود اگر ہمارے بچے تعلیم محروم رہ جاتے ہیں تو یہ ہماری بدقسمتی ہے. میری تمنا تو یہی ہے کہ ہمارے ملک کا بچہ بچہ تعلیم یافتہ ہو, ڈاکٹر بنے, سائنٹسٹ بنے, انجینئر بنے, IAS افسر بنے, تاکہ ہمارا ملک ترقی کرے, ہمارا بہار ترقی کرے, ہمارا معاشرہ ترقی کرے, ہمارا سماج